अच्छी तरह से बचत करके कुछ थोड़े से नए टैक्सेस लगा के अब लग रहा है कि आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान जो फासले थे वो तकरीबन लग रहा है ख़त्म ही हो गए। लेकिन पीटीआई के लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं बजट के बारे में, सुनिएगा। ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब आईएमएफ ने भी मुस्तरद कर दिया है। डार साहब आप मुस्तफी हो, ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन लग रहा है कुछ हालात मुख्तलिफ से जा रहे हैं और शायद आईएमएफ का जो है एग्रीमेंट वो एक्चुअली हो जाए। आखिर में नाज़रीन जो दिलचस्प बात है वो है कि पाकिस्तान को हम पहले भी कह चुके हैं कि जैसे वो नहीं बच्चे को देते हैं आप खिलौना, लेगो होता है, बनाओ तोड़ो ये करो जो करो, अच्छा वो होता रहा है। उसके बाद प्लास्टिसिन भी होता है ना, जिसे डो कहते हैं, उससे आप कभी कुछ करें कभी मोड़ें तोड़ें, तो कुछ इसी तरह के हालात पाकिस्तान में रहे हैं। इसको निकालो तो उसको डालो, इसको उठाओ उसको करो, इस इदारे को ऐसे करो उसको ऐसे करो। अब बहुत से इसमें लोग हैं जिनका रोल रहा है। तो आज एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट, अहम डेवलपमेंट हुई है कि आर्टिकल 62(1)(f) जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था और साथ जहांगीर तरीन साहब को किया गया था, और ये क्योंकि लिखा था उसमें कि नाअहल, तो ये कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी थी कि ताहयात होगा जब तक ये मुतय्यन ना किया हो कि क्या कितना अरसा है। तो आज पार्लियामान ने बिल वो पास कर दिया जिसके तहत उसमें अमेंडमेंट ला के 62(1)(f) इलेक्शन रूल्स में, और ये कहा गया है कि 5 साल की बस मुद्दत है जिसके लिए आप नाअहल किसी को कर सकते हैं। उस हवाले से आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर उससे हट के आप करें, ज़्यादा म्याद के लिए करें, तो दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई नाज़रीन, जिसमें कि सेनेट के चेयरमैन जो हैं उनके लिए मराहत का तय किया गया कि जी उनकी रिटायरमेंट के बाद ताहयात 1, 2, 4 नहीं 12 उनको मिलेंगे सिक्योरिटी के लोग। उसके अलावा और उनकी ताहयात जो मराते हैं वो अभी कुछ ही दिन पहले बिल पास किया गया। और एक और जो उसमें मज़े की बात हुई वो ये कि पीपल्स पार्टी के यानी जो नाम हमने देखा वेबसाइट पे, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे जिन प्रपोजल्स में, और फिर ऐसे लोग थे रज़ा रब्बानी साहब वगैरह जिन सपोर्ट किया। बाद में पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहबा ने कहा ये हम सही नहीं है, हम इससे एग्री नहीं करते। सलीम मानवी वाला साहब तवातर से कहते रहे, वो तो कमेटी के चेयरमैन भी हैं फाइनेंस की, उन्होंने कहा जी इसको बिल को वापस भेजें वहाँ कमेटी में फाइनेंस की, और हम शिक बशिक उस पर वोटिंग करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल पास हो गया। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। जो प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट न करे। जनाबे वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस होती है, आगे नहीं होती। लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिसां जो डालों में बैठी हुई देखते हैं पुलिस जो है, लोग गाली देते। नाज़रीन जो हमारा पैनल है उनसे हम बात करेंगे कि आर्टिकल 62 के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं होगी, क्या ये बात तय हो गई है। फिर ख्वाजा आसिफ की जो सेनेट चेयरमैन की मराद के बाद पर तनकीद की गई उस पर बात करेंगे। फिर क्या आईएमएफ का समझौता समझे हो गया है, और फिर बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी की, बिकॉज दैट्स द बिग क्वेश्चन इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अलावा ये कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है, वो तो बहरहाल है मामला, बट ये भी अहम मामला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाज़रीन मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, और बड़ी दिहाइयों पर मुहित हैं इनकी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखना है। एनालिस्ट भी हैं और लिखते भी हैं, एंकर भी हैं। शुक्रिया मज़हर साहब ज्वाइन करने का। हबीब अकरम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर, अपना प्रोग्राम करते हैं सुनो हबीब अकरम के साथ, और ये वीलॉगर भी हैं। और साथ हमारे हैं हमारे अपने सलीम बुखारी साहब, चीफ एडिटर डायरेक्टर डिजिटल, और साथ अपना शो भी करते हैं सलीम बुखारी शो। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो वेरी क्विकली हबीब, आप ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले ये कि जो आज 63(1)(f) में तरमीम हुई है। देखिए ये तरमीम जो है ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स थी। उसकी वजह ये
سال اپریل میں یہ حکومت وجود میں آئی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی جب اسمبلیاں ٹوٹی 2 صوبوں کی تو محترمہ مریم نواز صاحبہ برسر جلسہ یہ کہا کرتی تھی کہ پلڑے برابر کریں، اور ان کے پلڑے برابر کرنے کی تعریف یہ تھی جو انہوں نے خود فرمائی تھی کہ عمران خان جیل میں ہو، نواز شریف صاحب کی اہلیت بحال ہو، اور یہ پارٹی جو ہے یہ ٹوٹ جائے، پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ بالکل وہ صورتحال تھی۔ انہوں نے کہا چونکہ 2017 اور 18 کے درمیان ان کا پرسپشن ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو لہٰذا اب یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں قانون میں تبدیلی ہوئی، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، عدالت کے اوپر، عدالت کے اندر کیا ہوا یا باہر کیا ہوا یہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن بہرحال آج جو اس کی حتمی منظوری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلڑے برابر ہوئے ہیں، چاہے اس کے لیے قانون کو توڑا گیا ہے، مروڑا گیا ہے، کیونکہ 62(1)F کے اندر جو ترمیم ہے اس کے بارے میں تو بعض قانون دان یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ جب تک دستور میں نہ واضح ہو یہ اس طرح قانون کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت چونکہ بازو مروڑ کے قانون بنوانے کا، فیصلے لینے کا اور فیصلے کرنے کا عمل جاری ہے، تو اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ان کی فتح کی مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے جس انداز سے چاہا اس ملک میں پلڑے برابر کر لیے۔ جی مظہر، پلڑے برابر کیے جس طریقے سے وہ چاہتی تھی، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں، توڑ مروڑ کے کیا گیا۔ شکریہ نسیم، بہت لوڈڈ آپ کے کوسچنز ہیں، اور میرا خیال ہے آپ یہ پروگرام اگر 2 حصوں میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر سوال جو آپ نے اٹھائے ہیں وہ بہت طویل جواب۔ اب ذرا تھوڑا سا لوڈڈ کو ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے، کیا مطلب لوڈڈ کا، تھوڑا میں بھی مسئلہ یہ کہ آپ ایک ٹاپک اٹھا لیں، آپ یہ سینٹ کے چیئرمین کی برات کا اٹھا لیں، ایک ایسے ملک میں جہاں جو ہے وہ 2 وقت کے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ چیئرمین سینٹ کے لیے ایسی برات دیں، اور خواجہ آصف صاحب نے پروٹوکول کی بات کی تو کہیں نا اپنے وزیر اعظم سے کہ پروٹوکول ختم کریں۔ پروٹوکول تو جو سیاستدان ہیں وہ جب وزیر ہوتے ہیں تو اس کو VIP پروٹوکول ملتا ہے، اور جب وہ وزیر نہیں ہوتے تو جیلوں کا پروٹوکول ملتا ہے۔ دوسرا آپ IMF کا اٹھا لیں، IMF کا بھی سوال بہت لوڈڈ ہے۔ آپ سوچیں، ٹاپک کو سوچیں آپ۔ IMF کل تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی ہمیں گلوبل جو ہے پالیسیز کا وکٹم بنایا جا رہا ہے، تو کیا اب وہ ختم ہو گیا؟ اگر آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ جو گلوبلی آپ کو آئسولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ پھر آپ یہ اٹھا لیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو اس وقت تک یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور یہ 62 اور 62(1)F اور یہ جتنے 8ویں ترمیم سے لے کے آپ ترامیم اٹھا لیں، وہ ساری ترامیم جو ایک یا 2 آمروں نے کر دی، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان ترامیم کو تو ویسے ہی اسکریپ کر دینا چاہیے، کیونکہ آمریت جب بذات خود ہی جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس آمروں کی ترامیم کو آپ آئین کا حصہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب سوالات ہیں کہ ہم آج یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں نکالے جا سکتے، تو یہ آئے کیسے، کس طریقے سے آئے یہ چیزیں؟ اور ہماری بدقسمتی ہے کیونکہ جب ہماری پارٹیوں کی 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی، کوئی وہ نہیں ہوتا، تو ہم آئین ترمیم کرتے ہیں، اور جو ترمیم کی جاتی ہیں اس وقت ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ترمیم کرنے والے کو ملک میں حکومت کرنے کا رائٹ نہیں تھا، اس کو ہم نے آئین میں ترمیم کرنے کا بھی رائٹ دے دیا۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو دیکھ لیں، وہ ترازو جس کو بالکل توازن ہونا چاہیے تھا، اس میں آج تک 1960 کے بعد سے آج تک وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جھکا نظر آتا ہے، اس میں توازن آج تک نظر نہیں آتا۔ تو میرا خیال ہے یہ آپ 62(1)F سے 2 لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، 4 لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، ہونا چاہیے۔ میں بھی ذاتی طور پہ تاحیات نااہلی کے خلاف ہوں کہ آپ کس طرح ایک سیاستدان کو کسی ایک کیس میں نااہل کر کے ساری عمر کی زندگی کے لیے اس کو نااہل کر سکتے ہیں۔ میرے نقطۂ نظر سے سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی ہوتی ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کریں، اسے ایکسیپٹ کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کو ایوب خان کے زمانے سے آج تک
صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور ہم ان سبق نہیں سیکھتے، ہمارے سیاستدان سبق نہیں سیکھتے، ہمارے حکمراں سبق نہیں سیکھتے چیزوں کو. یہی ترمیم بہت اچھی ہے، لیکن یہی ترمیم اگر کسی ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہوتی جہاں تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ بہتر چیزیں ہوتی. بہرحال یہ جو ہے اس پہ بظاہر یہی لگ رہا ہے، جس طرح نیب کا آپ سوچ لیں کہ نیب نے بظاہر کیا لگ رہا ہے، بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی حکومت نے نیب میں آپ سوچیں جو ترمیم کی تھی کہ 90 روز کے لیے آپ کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور آپ بیل بھی نہیں کرا سکتے تھے، آپ کورٹ ہی نہیں جا سکتے تھے، آج اس کا فائدہ، آج وہ ختم کی گئی ہے تو اس کا فائدہ موجودہ اپوزیشن لیڈر کو بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی شاید ہو. اسی طریقے سے اس ترمیم کو اگر اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا کورٹ نے تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ صرف ان دو شخصیات کو ہی نہیں ہوگا، شاید آنے والے وقتوں میں اور کو بھی ہو جائے. ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سلیم بخاری صاحب کے پاس آئیں گے. یہ بہت سی باتیں کی گئی، ان کی اوپینین لیں گے اس پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اچھی خبر جو نواز شریف صاحب کے لیے اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے، اس حوالے سے ہم بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی مختلف نوعیت کی تنقید ہے. جی بخاری صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال سے اس حوالے سے جو میرے ساتھیوں نے گفتگو کی ہے، بہت سارے سوالوں کے جواب تو اس میں مل گئے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے خیال سے اس آرٹیکل 62 63 کو تو ویسے ہی اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ایجاد ہے ایک ملکی ڈکٹیٹر کی، اور اس نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوا ہے. ایک جب نااہلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، اور دوسری دفعہ جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو چلتا کیا گیا کیونکہ وہ جو ووٹ تھے وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے. تو اس کا استعمال تو غلط ہوا، اور میرے خیال سے تاریخ نے بھی ثابت کر دیا یہ دنیا میں کہیں بھی نااہلی جو ہے وہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کی ٹرم وہی ہوتی ہے جو اسمبلی کا جتنا ٹینیور ہوتا ہے. اب میرے خیال سے چاہے جس طریقے سے بھی ہوئی ہے، ویسے تو قانون میں یعنی لا میں ترمیم ہونی چاہیے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں جس بھی طریقے سے اس کو اٹھا کے پھینکا گیا ہے یا اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اور وہ مدت طے کر دی ہے کہ 5 سال کے لیے ہوگی، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو جمہوریت سے کوئی لگاؤ ہے یا کوئی تعلق ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا. میرے خیال سے یہ تو راستہ ہموار کیا ہے نواز شریف کے لیے بھی اور جہانگیر ترین کے لیے بھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا جب سے سابقہ حکومت کے گھر بھیجے جانے کی باتیں ہو رہی تھی، تب سے یہ ایک اور بات بھی ہو رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تھی سب کے لیے اگر اگلا الیکشن ہونا ہے تو، اور خاص طور سے اس کا حوالہ سیدھا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف تھا. اب میرے خیال سے ان کا راستہ جو ہے اس کی وہ آسان ہو گیا ہے. اب کب ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے کچھ ایکٹیویٹیز ایسی دکھائی دے رہی ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی تیاریاں ہیں. وہ لندن سے آ کے دبئی بیٹھ گئے ہیں، وہاں ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ہے کنسلٹیشن کر رہے ہیں کہ اس لیگل پروسیس کو جو ہے اب شروع کیا جائے تاکہ ان کی جان چھٹ جائے اس نااہلی سے.